पिछले 2 रोज से देश में जमीयत उलमाए हिंद के जलसे की अधिवेशन में जो बातें हुई, जो प्रस्ताव पारित हुए, जो घटनाएं हुई, उसकी चर्चा हो रही है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उन तमाम विषयों पर बात करने के लिए जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब। मौलाना साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। शुक्रिया। 2 रोज से सुर्खियों में केवल जमीयत ही जमीयत है पूरे देश में। मौलाना साहब, यूं कई प्रस्ताव आपने पास किए हैं यूं तो इस अधिवेशन में, उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। देश के अंदर जो माहौल है उसमें मुसलमानों की क्या भूमिका है और होनी चाहिए, इस पर आप लोगों ने काफी बातें की। लेकिन जो मैं अगर कल से शुरू करूं तो जिन चीजों की हेडलाइन बनी, पहले मैं 1-2 विषय वो लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल आपने जो व्याख्या करी ईश्वर, ओम, मनु की और आदम और अल्लाह की, उसको लेकर विवाद हुआ। आप ही के मंच पर और धर्मों के गुरु बैठे थे, उनमें से एक जो जैन मुनि थे रुकेश जी, उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी आप ही के सामने, कुछ नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की और उनका कहना यह था कि इस मंच से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी जो आपने अपनी तकरीर में कही। तो उस पर आपका अब तक जवाब नहीं आया। मुझे खुशी है कि हमारे माध्यम से पहली बार वो जवाब जा रहा है। मैंने तो जितनी बात कही थी वो अपने मुल्क और हिंदुस्तान की महानता की बात थी। हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में पैदा किया। इसी तरह हमारा अकीदा है कि जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, सबसे पहले नबी के लिए अल्लाह ने भारत की धरती का इंतखाब किया और उनको जन्नत से दुनिया में उतारा तो भारत में उतारा। अल्लाह चाहता तो उनको अफ्रीका में उतार देता, अल्लाह चाहता तो अरब में उतार देता, लेकिन उसने इंतखाब किया भारत की धरती का। ये हमारे इस मुल्क के लिए बड़ी महान चीज़ है। फिर एक बात यह है कि ये एक सवाल पैदा होता है कि मनु इबादत किसकी करते थे। मैंने इसको बहुत लोगों से पूछा है, लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है इस बारे में आपके पास, हमारे पास कुरान है, ईसाइयों के पास इंजील है, यहूदियों के पास तौरात है, हजरत दाऊद को मानने वालों के पास ज़बूर है दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे बिरादरान वतन के पास कोई किताब नहीं, इसलिए इसकी तफसील आपके पास नहीं है। लेकिन एक बात ये खुली हुई है कि हजरत आदम हमारे अकीदे के एतबार से भारत की धरती पर उतरे। अब भारतीय लोग उनको कहते क्या हैं? अगर किताब होती तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक बात होती कि वो फलां आदमी, उनका नाम ये था। ज्यादातर लोग जो कहते हैं वो मनु को कहते हैं कि उनका नाम हमारे यहाँ मनु है और उनकी औलाद का नाम मनुष्य है, जिस तरह हमारे यहाँ आदम उनका नाम है जो आसमान से उतारे गए थे, और उनकी औलाद को आदमी कहा जाता है। ये एक खुली हुई चीज है, चाहे वो जितने भी धर्म के लोग बैठे हुए थे, इसमें कोई अंतर नहीं है कि एक आदमी और एक उसकी बीवी आसमान से उतरी थी और उससे अल्लाह ने उसकी औलाद को चलाया है। ये पहला सवाल था कि वो कौन हैं। आम तरीके पर पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि वो मनु हैं। मेरा दूसरा सवाल ये था कि वो इबादत किसकी करते थे। न रावण थे, न श्री राम थे, उस वक्त कोई नहीं था किसकी इबादत की। वो इबादत करते थे। मैंने बहुत लोगों से पूछा, हमारा अकीदा ये है कि जिसने उनको आसमान और जन्नत से उतारा था वो उसको जानते थे, वो उसी एक अल्लाह की इबादत करते थे। लोग ये कहते हैं हिंदुओं से, जो पढ़े लिखे लोगों से, मेरी 3-4 महीने से यही बात हो रही है, वो कहते हैं ओम की इबादत करते थे। ओम को वो कहते हैं न इनका कोई जिस्म है, न इनका कोई रंग है, न इनका कोई रूप, वो हर जगह पाए जाते हैं, सबको उन्होंने पैदा किया, वो सदैव से हैं, सदैव रहें। हमने कहा यही हम अल्लाह के बारे में कहते हैं कि उसका कोई शरीर नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, वही देता है, वही लेता है, उसी ने धरती को पैदा किया, उसी।
اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر سے اترنے والے آدمی ہیں سب سے پہلے آدم ہوں یا منو ہوں، وہ عبادت اللہ کی کرتے تھے، یعنی اوم کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہندوستان کی وشیشتا اور مہانتا ثابت ہوتی ہے۔ پھر جو آج کل موضوع چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے گھر واپس کرو، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے باپ دادا اصل میں ہندو تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو وہاں لے جا کر کھڑا کرو۔ موہن بھاگوت جی کی یہ بات کھلی ہوئی ہے جو اب انہوں نے کہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ اختیار ہے، چاہے وہ اپنے دھرم کے اوپر باقی رہیں یا اپنے پوروجوں کی طرف چلے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، پوروج ہیں کون، ہمارا گھر کہاں ہے؟ ہم تو اپنی ڈیوڑھی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس منو کو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا، جو ہمارا اور آپ کا سب کا باپ ہے، وہ عبادت کیا کرتے تھے اوم کی۔ ہم بھی اوم کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اوم 2 یا 3 یا 4 آپ کے یہاں نہیں ہے، اوم تو ایک ہی ہے، ہم اس ایک اوم کی عبادت کرتے ہیں۔ جی، یہ ایک وشیشتا اور خصوصیت ہے ہندوستان کی۔ میں نے یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم کو یہ کہتے ہو کہ عرب کا دین نہیں، ہمارا دین ہندوستان کا ہے، بھارت کا ہے، اس منو کا ہے جو جس کو اوم نے یعنی اللہ نے آسمان سے دنیا کے اندر اتارا تھا۔ اس کا دھرم کیا تھا؟ دھرم یہ تھا کہ وہ ایک اوم کی، ایک اللہ کی عبادت کرتا۔ ہم بھی ایک اوم یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم کہاں جائیں گھر پلٹ کر کے؟ ہمارا گھر تو وہی چوکھٹ ہے۔ ہمارا پوروج کون ہے؟ ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اور بھارت ہی کی دھرتی کے اندر آیا ہے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے یہ کہتا ہے گھر واپس جاؤ، جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ اپنے پوروج کے دھرم کو اپناؤ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو وہ جانتا نہیں یا وہ اس کا محتاج ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ پوروج کون ہے اور گھر کہاں ہے۔ مولانا صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کنٹروورسی کس بات پر ہوئی، وواد کیوں اٹھا، کیونکہ ہم نے کل انڈیا ٹی وی پر لوکیش منی جی سے بھی بات کی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلی بات تو یہ کہ جو آیوجن کیا گیا تھا جمعیت کی طرف سے، وہ کوئی دھرموں کے اوپر ویاکھیا کرنے کو تو تھا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، پروگرام تو یہ تھا، سدبھاونا کا منچ تھا کہ سب دھرم کیسے مل کر ایک ساتھ شانتی پیار محبت سے بھارت کے اندر رہ سکتے، اسی لیے آپ نے باقی دھرموں کے لوگوں کو بلایا تھا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے بیٹھ کر کے جب آپ ہندو دھرم کی ویاکھیا کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی بولیں گے۔ اور پھر اس میں پھر ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ بھئی اسلام اول ہے، اسلام پہلے ہے۔ اور آپ نے، اب میں بتاتا ہوں کیسے، آپ نے یہ کہا جو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو جتنی بات ابھی آپ نے کہی ہے کہ منو وہی ایک تھے، ایشور کے پہلے پتر جو اتارے گئے بھارت میں، جن کو آپ آدم کہتے ہیں، سناتن دھرم میں، ہندو دھرم میں ان کو منو کہا گیا ہے۔ وہ اوم کی پوجا کرتے تھے، آپ اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم اوم ہی کی پوجا۔ چلیں ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، لیکن پھر آپ نے کہا کہ باقی بھٹک گئے، ہم نہیں بھٹکے، مطلب باقی غلط راستے چلے گئے، ہم صحیح راستے چلتے آ رہے ہیں، تو آپ نے دوسرے کو غلط یہ بھی غلط کہتے ہیں آپ۔ میں نے یہ نہیں کہا ہم نہیں بھٹکے، ہم بھٹکے ہوئے تھے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھٹکے نہیں، ہم بھی بھٹکے ہوئے تھے۔ آپ نے 33 کروڑ بنا رکھے ہیں دیوی دیوتا، ہم نے 360 بنا رکھے تھے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے کسی کے دھرم کو برا نہیں کیا کہا، میں نے تو یہ بتایا، میں بہت کھلی ہوئی بات ہے، میری تقریر ہے، جس کا جی چاہے سنے۔ میں نے تو یہ بتایا کہ صرف وہ لوگ جو ہم کو بھٹکا ہوا کہتے ہیں کہ ہمارا اصل گھر دوسرا تھا، ہم بھٹک کر کے اسلام میں آ گئے، ہم نے اپنے پوروجوں کو چھوڑ دیا۔ میں نے صرف اتنی بات کہی کہ ہم اپنے پوروج کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں، اس کے چرنوں کے اوپر ہمارا سر ہے، یعنی منو جس کو پوچھتے تھے ہم اس کو پوچھتے تھے۔ منو کا گھر یہی ہے، بھارت ہی میں اترے ہیں وہ۔ اس لیے میں تو کوئی بات نئی نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منو یہیں کے رہنے والے تھے۔ اللہ اگر چاہتا تو ان کو افریقہ میں اتار دیتا، سوئٹزرلینڈ میں اتار دیتا، اگر امریکہ اس وقت تھا تو امریکہ میں اتارے، مگر کسی جگہ نہیں اتارا، بھارت کی دھرتی کے اوپر ان کو اتارا۔ جس گھر میں وہ، جس دھرتی پر وہ اترے، ہم اسی دھرتی کے اوپر، ہمارا شریر بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی اسی دھرتی کے اوپر رہنے والے آدمی کے اوپر ہے، یعنی
منو. اور وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ یعنی اوم، یعنی اللہ. ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں جو ہم کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر واپس ہو جاؤ. ہمارا تو گھر ہے. جو ہم کو یہ کہتے ہیں اپنے پوروجوں کی طرف چلے جاؤ. ہمارے تو پوروج وہی، ہمارا بھی پوروج وہی ہے، آپ کا پوروج بھی ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت منو کیا کرتے ہیں. دوسرے کس کی عبادت کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. پھر ابھی وہی بھٹکے والی بات پر میں آتا ہوں. نا. یہیں سے بات یہ شروع ہو رہی ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا بھئی دوسرے کو آپ غلط ثابت کرنا نہیں، چاہتے ہیں ہم کہ بھئی غلط. آپ کا جو وشواس ہے وہ غلط ہے. آپ بدھ کو پوجتے ہیں، غلط. جیسے آپ نے کہا کہ ہم 360 کو پوجتے تھے، آپ 33 کروڑ کو پوجتے ہیں. بھئی 33 کروڑ کو پوجنے والے بھی تو کروڑوں ہیں مولانا صاحب. ان کا ایک وشواس ہے. ہم کسی کے گھر نہیں جاتے کہ تم اپنے ان کو مذہب بھٹکا ہوا کہنا تو غلط ہے. نہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں بھٹکا ہوا؟ آپ بتائیے ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے آپ کے ساتھ تھے، بھٹکے ہوئے تھے ہم. یعنی یہی میں کہہ رہا ہوں، ہم اوم کو نہیں مانتے تھے. جو ہم اس دھرتی میں رہتے ہیں اور ہم اوم کو نہیں مان رہے تھے. ہمیں راستہ بتلایا اوم کا ایک ایسے شخص نے جو عرب کے اندر پیدا ہوا. اس نے وہی دین دیا جو دین ہماری اس بھارت کے اندر اوم نے دیا تھا. کوئی فرق نہیں. آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں. انہوں نے بھی میری بات کو نہیں سمجھا. جو چیز منو نے اس دھرتی کے اندر بتائی تھی، ہر نبی وہی دین کو بتاتا رہا، یہاں تک کہ آخری نبی عرب میں پیدا ہوئے. انہوں نے وہی بتایا جو 1,00,000 سال پہلے یا 50,00,000 سال پہلے یا 1,000 10,000 50,000 سال پہلے اس بھارت کی دھرتی کے اندر منو نے بتایا. کوئی نئی بات دین کے اندر نہیں ہے، یعنی عقیدے کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑا کس طریقے پر کہ بھئی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ وہی عقیدہ ہے جو منو کا دیا ہوا عقیدہ. ہم نے اس کو اپنے گلے لگا لیا، سینے پر لگا لیا. ہم احترام ان کا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں وہ راستہ بتایا منو کا، یعنی ایک اوم کا. ہم ان کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں اور اوم کو ایک اللہ مانتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ہمارے اندر اس میں یعنی یہ بات ہوتی کہ ہم دوسروں کو یہ بات کہیں، ہم یہ دعوت دیتے کہ آئیے آپ بھی ہمارے راستے کے اوپر جائیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم کسی کے گھر نہیں جاتے ہیں، کسی کو نہیں کہتے. بھائی جو جس عقیدے کو صحیح سمجھتا ہے اس عقیدے کے اوپر قائم رہے. انہوں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ شاسترات کریں گے. انہوں نے کہا میں آپ کو نیوتا دیتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ مجھے چرچا کوئی کریں. اگر سوحالی دیتا ہے تو میں اسے مٹھائی نہیں کھلاتا ہوں. مجھے اگر کوئی گالی دیتا ہے میں اسے برا نہیں کہتا ہوں. وہ اکثر کہتے ہیں اپنے مذہب پر ہیں مجھ سے. میں نے جتنی بات کہی ہے یہ میرا دین ہے، میں اس کے اوپر مرتا ہوں، میں اس کے اوپر زندہ رہتا ہوں. اس لیے میں اپنی بات کہتا ہوں. میں کسی کو نہیں بلاتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر میری اتباع کرے اور میرے دین کے. نہیں، میں نہیں کہتا ہوں. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کل جو پریبھاشا کری ہے اس پر آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، بحث کر لیں. میں نہیں کرتا ہوں. اس سے کوئی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. ڈیبیٹ کرنے پر کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی بات کہتا ہے، میں اپنی بات کہوں گا. میں نے تو ایک بات صرف یہ کہی ہے کہ بھئی ہمیں یہ نہ کہو کہ ہم اپنے گھر واپس جائیں. ہم اپنی ڈیوڑی پر منو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں یہ نہ کہو کہ ہم اپنے پوروج، ہمارا پوروج تو سب سے پہلے وہ جو آپ کا اپنا پوروج ہے جی منو. ہم منو کے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ایک بات اور کہی جا رہی ہے کل سے کہ آپ نے جیسے کہا کہ بھئی منو آپ کے بھی پوروج، ہمارے بھی پوروج. مطلب ایک جو آدمی آج مسلمان ہے اس کے بھی پوروج ہیں، کوئی اور دھرم کا اس کے پوروج ہے. جو یہاں پیدا ہوا ہندوستان کی دھرتی پر اس کے پوروج بنو. چلیں ٹھیک. میں یہی کہتا ہوں، آپ ایک چیز سن لیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی چاہے تو اپنے پوروجوں کی طرف چلے جاؤ، اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ جی چاہے کہ منو کی طرف چلے جاؤ، ہم تو منو کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا پیچھے چلے گئے. ابھی تو جب یہاں اس دیش میں چرچا ہوتی ہے کہ بھئی جو مسلمان ہو گئے یا جو آج مسلمان ہیں وہ بھگوان رام کرشن شیو کو تو پہلے اپنا پوروج مانے، پھر اس کے بعد منو کی بات کریں. نہیں، ہم اس کو پوروج مانتے ہیں جس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھ سے، جس کو اللہ نے روح اس کے اندر پھونکی، جس کو اللہ نے آسمان سے اتار کر بھارت کی دھرتی کے اوپر اتارا اور اس نے اللہ کے دین کو آگے پہنچایا. ہم اس کے پیروں کے اوپر اپنا سر رکھتے ہیں اور ہمارا ماننا ہے جو یہ کہہ رہا ہے وہ نبی ہے، اس کا ہر کہنا ہر کرنا صحیح ہے.
اچھا یہ آپ کو کیوں کہنے کی ضرورت پڑی کر؟ مجھے اس کے لیے کہنے کی ضرورت پڑی کہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گھر واپس جاؤں، کہاں جائیں؟ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پوروجوں کی طرح. کون پوروج ہے؟ ہم نے یہ بتایا کہ تمہارا پوروج آدم ہے، منو ہے، تم اس کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھو اور یہ دیکھو کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا. ہمارا گھر وہی گھر ہے جو منو کا گھر ہے، ہماری چوکھٹ وہی ہے جو منو کی چوکھٹ ہے، یعنی حضرت آدم کی چوکھٹ ہے. ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں، مسلمان کو، ہم کسی اور کو نہیں کہتے. ہم مسلمان کو یہ کہتے ہیں جو دھرم، جو عقیدہ، جو دین منو کا یعنی حضرت آدم کا تھا وہ ہمارا ہے. ہم اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں. مولانا صاحب آپ مولانا ہیں، آپ دھرم کے جانکار ہیں، میں نہیں ہوں. جو ہمارے دیش میں لیکن جو باتیں ہوتی ہیں اس کو لے کر کے وہ کیول اتنی بھر تھیں کہ بھائی بھارت میں بسنے والے لوگ پہلے سے سناتن دھرم کو مانتے آ رہے تھے، بیچ میں بودھ دھرم بھی آیا تھا، اس کے بعد پھر جین دھرم بھی آیا، سکھزم بھی آیا، سب کچھ ہوا. وہ اس دھرتی کے پیدا ہوئے دھرم تھے. لیکن یہ جو فیکٹ ہے، جو اتہاس کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ کہ اسلام عرب سے آیا. نہیں غلط. اب میں آ رہا ہوں میں آپ کی بات، آپ نے جو بات کی اسی کو آگے بڑھا. بات کیول اتنی بھر ہوتی تھی کہ یہ مان لیا جائے کہ بھائی اسلام عرب سے آیا. اس کو ماننے والے ہمارے یہاں آج بہت ہیں، دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ہیں. لیکن وہ ایک پوجا پدھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے سنسکار بدل گئے، سارے ریتی رواج بدل جائیں گے، کھان پان بدل جائے گا، کلچر بدل جائے گا، سنسکرتی بدل جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. میں آپ سے، میری تقریر کے اندر کہیں اسلام کا لفظ نہیں ہے. میری تقریر کو آپ پھر سنیے. میں الف سے لے کر یا تک ہر جگہ دین 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 کہتا ہوں. آپ سے بھی دین کہہ رہا ہوں. جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں وہ اس کا جواب خود دیں گے. میں دین کو جاننے والا آدمی ہوں. میں جب دین کہتا ہوں اس کا مطلب ہے عقیدہ. آپ سمجھتے ہیں عقیدے کو؟ عقیدہ کا مطلب وشواس. جی. دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ یا دوسرے ہندو کے ساتھ کیسے رہے. نہیں. دین کا مطلب ہے صرف عقیدہ عقیدہ عقیدہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آخری نبی کا عرب کے اندر عقیدہ تھا، دین تھا، وہ وہی عقیدہ تھا جو بھارت کی دھرتی کے اوپر آسمان سے منو لے کر کے آئے تھے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں کہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام جو وہاں سے آیا وہ منو نے اسلام دیا. غلط بات ہے. جو نہیں جانتے دین کو، دین کے الفاظ کو نہیں جانتے، اس کی گرمی کو نہیں جانتے، جو مذہبی اصطلاحات کو نہیں جانتے، وہ یہ بات کہیں گے اسلام اسلام اسلام. میں کہیں اسلام نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دین 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 یعنی عقیدہ اور وشواس. وہ ہر نبی کا وہی عقیدہ اور اخلاص ہے، وہی دین ہے کہ جو آدم نے، منو نے یہاں اتر کر کے دیا تھا. اس میں کوئی فرق نہیں. آپ بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر پروفٹ محمد نے ایک ایشور کی، ایک اللہ کی بات کی تو منو بھی وہی کہتے تھے. منو نے وہی کہا تھا، وہی شیس نبی نے کہا، وہی ادریس نبی نے کہا، وہی نوح نبی نے کہا، وہی ابراہیم نبی نے کہا، وہی ہود نبی نے کہا، وہی صالح نبی نے کہا، وہی شعیب نبی نے کہا، وہی موسیٰ نے کہا، وہی عیسیٰ نے کہا، اور وہی حضرت محمد نے کہا علیہ الصلوات والتسلیم. جی. اور جتنے پروفٹ باقی دھرموں میں ہوئے ہیں وہ میں نہیں جانتا ہوں انہوں نے کہاں سے لیا. اگر ان کے پاس کوئی نبی تھا تو اس نبی کی تعلیم یعنی ایک ایشور، ایک اوم، ایک اللہ کے سوا اگر کسی کا کوئی عقیدہ ہے وہ نبی کا عقیدہ نہیں ہے. یہ تو آج جو لوگ مندروں میں جا رہے ہیں، جائیں، بہت سوچی بات ہے، جائیں. وہ ان کا عقیدہ ہے، نبی کا دیا ہوا عقیدہ. ان سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے آپ کو؟ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ جانے کہ ان کی زندگی ہے، موت کے بعد جو معاملہ میرے ساتھ ہوگا وہ میرے عمل کے اوپر. کیا آپ ان کو غلط مانتے ہیں، بھٹکا ہوا مانتے ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں بھٹکا ہوا یا صحیح ہے یا غلط ہے، میں نہیں کہتا. اس کا موضوع دوسرا ہے. میں جب اپنے اور ان کے دین کا تقابل کسی جگہ کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ تلنا نہیں کر رہے؟ آج کوئی تلنا نہیں. وہ اپنی جگہ ٹھیک، آپ اپنی جگہ ٹھیک. اپنی جگہ جو جی چاہے کہیں. میں اپنی جگہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہوں. آپ یہ کہیں کہ میں کسی دوسرے کی برائی بیان نہیں. کل سے یہی سمجھا جا رہا ہے آپ دوسرے کی برائی ہی کر رہے ہیں. غلط ہے جو سمجھا جا رہا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کھل کر کہہ رہا ہوں. میں کسی کی برائی، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے.
وہ وہی ہے جس کو آسمان سے لے کر بھارت کی اس دھرتی کے اوپر منو اترے تھے. میرا دین وہی ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عقیدہ, وہی وشواس اور وہی دین ہر نبی نے وہی دیا, کوئی انتر نہیں. دیکھیے یہ بات کل جو آپ نے کی شروعات دراصل پرسوں سے ہو گئی تھی اس کی. پرسوں جو آپ نے کل پوری بات کہہ دی, پرسوں آدھی کہی گئی تھی. پرسوں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی اسلام جو ہے یا کہ جو پہلے پیغمبر ہیں وہ یہاں ہوئے, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں, اب وہ اسلام کا نام نہیں لینا چاہیے, یہ دین. ہم کہتے ہیں ایک ہے وشواس, ایک اس طریقے بہت سے بدلے ہوئے ہیں, اس کو شریعت کہا جاتا ہے. اس طرح اس کو تھوڑا کلیریفائی کرتے ہیں مولانا صاحب, تاکہ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں دیکھیے, شریعت نام ہے ہم جو کام جو عبادتیں کرتے ہیں ان کا. حضرت آدم اور حموتی ان کی جو اولاد لڑکا لڑکی ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے, ان کے آپس میں شادی ہوتی تھی ان کے دھرم کے اندر, یہ شریعت ہے. ان کی شریعت کے اندر یہ جائز تھا. حضرت یوسف ایک نبی آئے ہیں, ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ آدمی آدمی کو سجدہ کرے, چاہے وہ تعظیمی سجدہ ہو, یہ جائز تھا. یہ ان کی شریعت ہے. ایک اور شریعت کا قانون ہے روزہ رکھنا. آپ کے ہاں کچھ نہ کھانا ہے, ہمارے یہاں نہ کھانا نہ پینا ہے. ان کے یہاں روزے کے اندر نہ بولنا تھا, بالکل خاموش. یہ شریعتیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں, دین نہیں بدلا. ابتدا سے منو سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف دین کا نہیں بدلا. یا مطلب وشواس اور عقیدے کا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. وہ جو بدلتی سدلتی رہتی ہیں چیزیں, ہر نبی کی اپنے اصول اور شریعت ہے, اس کو کہا جاتا ہے شریعت. میں اس کو اسلام کہا جاتا ہے. میں کہیں اسلام کا نام نہیں لیتا, میں کہتا ہوں دین دین دین. دین ایک ہے ابتدا سے لے کر, یعنی منو سے لے کر حضرت محمد تک. اس دین میں کوئی انتر نہیں ہے. ایک ایشور میں ایک اللہ میں وشواس, یہ منو سے چلا آ رہا ہے, جن کو آپ پہلا پیغمبر مانتے ہیں تب سے چلا آ رہا ہے. جو 7ویں شتابدی میں پروفیٹ محمد نے دیا وہ اسلام تھا. وہ پھر آپ نے اسلام کہا, وہ دین تھا. نہیں, جو پروفیٹ محمد نے دیا انہوں نے تو پھر پورا طریقہ بتایا نا. انہوں نے دین دیا, عقیدہ. اس عقیدے کے علاوہ آدمی اپنی زندگی کیسے گزارے, اپنے اللہ کی عبادت کیسے کرے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے, ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ, یہ سب اسلام ہے. ٹھیک, وہ چیز جو وشواس اور عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اس کو اصطلاح میں دین کہا جائے. میری پوری تقریر کے اندر دین دین دین. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین نام کس چیز کا ہے, دین عقیدے کا نام ہے. اسلام کے اندر تمام عقیدے, تمام عبادات, تمام رہن سہن, جو بھی ایک بکھری ہوئی تمام بچھی ہوئی چیز ہے کہ انسان اپنا جیون کس طرح ویتیت کرے جس سے اس کا اللہ راضی ہو جائے, ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے اسلام ہے. یہ بدلتی رہی ہیں لیکن عقیدہ اور دین کبھی نہیں بدلا. اچھا, اگر پہلے جو ایشور کی سنتان جو بھارت میں پیدا ہوئے بھارت کی دھرتی پر, وہ منو تھے یا فرسٹ پروفیٹ تھے, پہلے پیغمبر تھے. چلیں ٹھیک, ایشور اب اس کو ہم وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد. بہت باریکی میں جائیں گے تو ٹیکنیکل ہو جائے گا بہت زیادہ. دین کے بارے میں جب بات کریں گے باریکی میں جائیں گے. اچھا چلیے ٹھیک. منو جو ہوئے ان کو آپ آدم کہتے ہیں, وہ ہوئے. تو کل مجھ سے کسی نے پوچھا سوشل میڈیا پر کہ اس کا کیا مولانا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پھر تو پوری دنیا میں, کیونکہ پھر تو سرشٹی کی شروعات وہیں سے ہوئی, انسان وہیں سے پیدا ہوا ہے تو وہیں سے شروعات ہوئی, پوری دنیا مسلمان ہے؟ نہ, مسلمان نہیں ہے. پوری دنیا جو ان کے راستے پر چلے گا اس کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے انہوں نے ایک عقیدہ دیا تھا, دین جس کو میں کہتا ہوں. اور وہ یہی چاہتے تھے, اور ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کی قربت, اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اسے ایک اللہ, ایک اوم کو ماننا ہوگا. جب منو مر گئے, چلے گئے, کتنے دن جیے اس کو اللہ ہی جانتا ہے. ان کے بعد ان کی اولاد 10 20 150 پیڑھیوں کے بعد وہ بھی دائیں بائیں ہونے لگی, تو اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا. آسمان سے نہیں, انہی میں پیدا کیا.
ان کا نام ہے شیش. وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی میں ان کی قبر ہے اجودھیا کے اندر. آج بھی دنیا جانتی ہے کہ یہ شیش کی قبر ہے. یہ دوسرے نبی تھے. وہی چراغ جلایا انہوں نے جو باپ نے چلایا تھا. وہی ایک ایشور، ایک اوم، ایک اللہ. اس کے بعد اپنے بھائیوں کو وہ پیغام دے کر کے جب ان کی موت آئی وہ بھی چلے گئے. پھر 10 20 100 50 پیڑھیوں کے بعد دائیں بائیں ہونے لگے. اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا، ادریس ان کا نام ہے. جی. انہوں نے وہی اپنا چراغ نہیں جلایا، ہر ایک وہی چراغ جلا رہا ہے جو دادا چلا کر کے گئے. وہ چلے گئے، پھر 10 20 25 50 پیڑھیوں کے بعد دائیں بائیں لوگ ہونے لگے. اللہ نے منی وہی حضرت نوح ان کو بھیج دیا. انہوں نے وہی چراغ جلایا. ایک طوفان آیا، ساری دنیا ختم ہو گئی. پھر دنیا شروع ہوئی. ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس. ان سے پھر اولاد چلی دنیا. دوبارہ دنیا آباد، مگر چراغ انہوں نے وہی جلایا جو پردادا کا چلایا وہ چراغ. پھر آدم ابراہیم آئے، اور پھر اس کے بعد بہت آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنا کوئی چراغ دین اور عقیدے میں نہیں جلایا. وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی کے اوپر منو نے چلایا تھا وہی چراغ چلایا. اس لیے سارے انبیاء جتنے بھی رسول ہیں، نبی ہیں، سب کو جو راستہ نکلتا ہے، جو وہ بتاتے ہیں اللہ کے مخلوق کو، وہ وہی راستہ ہے جس کا چراغ سب سے پہلے بھارت کی دھرتی کے اندر منو نے جلایا ہے. ٹھیک. مولانا صاحب، اب جو پروفٹ آتے ہیں، نبی آتے ہیں، ان کو ہندو دھرم میں لوگ اوتار بھی کہتے ہیں. تو وہ جو اوتار آتے ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی آدھار کارڈ دیکھ کر تو آتے نہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے، کرسچن ہے، کہ سکھ ہے. وہ تو پوری انسانیت کے لیے آتے ہیں. پوری انسانیت. تو ایسے ہی جیسے آپ نے بھی ایک لمبی جو اسلام کی ہسٹری میں جو لسٹ ہے وہ آپ نے بتائی کہ یہ پروفٹ آئے، یہ ان کے بعد ہی آئے. ایسے ہی باقی دھرموں میں بہت سارے لوگ ہیں. لوگ جیزس کو پروفٹ مانتے ہیں، گرو نانک دیو جی کو پروفٹ مانا جاتا ہے، بدھ کو پروفٹ مانا جاتا ہے. ایسے ہی رام کرشن شیو سب کو تیرتھنکر مانا جاتا ہے. مہاویر جو ہیں وہ بھگوان نہیں مانتے، لوگ ان کو مانتے ہمارے بیچ میں ہی تھے، ہم کو راستہ دکھانے آئے تھے. تو پھر ایسے ہی پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنے پروفٹ ہیں ہر دھرم کا ویکتی سب کو مانے. نہیں، یہ چیز نہیں ہے. دیکھیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو بھی نبی اللہ نے بھیجا، آیا نہیں ہے کوئی، اللہ نے بھیجا ہے، اس کو ایک ہی عقیدہ دے کر کے بھیجا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی اس کے خلاف یہ کہتا ہے مجھے پوجو، یا اس کو پوجو، یا سورج کو پوجو، یا چاند کو پوجو، اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی نہیں ہے. نبی کی تعلیم ایک ہی ہے، جس اللہ نے بھیجا ہے اس اللہ کو پوجو. نبی ہو دنیا کے اندر، اور جس کا نبی ہے اس کے خلاف کسی اور کو پوجنے کی دعوت دے، ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہو.